अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतासिरीन SRG पाकिस्तान, मैं सैयद कमर आपसे मुखातिब हूँ। एडवाइजरी कोर कमेटी के प्लेटफार्म से, आपके अपने प्लेटफार्म से अर्ज़ ये है कि सांप गुज़र जाने के बाद लाठी पीटना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं होता। अब तमाम साजिशी किरदार और साजिश कुनंदा, बल्कि मास्टरमाइंड, सब बेनकाब हो चुके हैं। लिहाजा अब आगे बढ़ना चाहिए और अपने मकासद पर, अपने टारगेट्स पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो बिकने वाले थे वो भी एक्सपोज हो गए हैं और जो उनको ख़रीदने वाले थे वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि माफ़िया किसे कहते हैं? मुआशरती तरक्की और खुशहाली के लिए और मुआशरती मसाइल पर काबू पाने के लिए की गई हर कोशिश को तबाह करने वाले टोले को माफिया कहते हैं। ऐसे बेशुमार माफियाज का नाम आप सब ने सुन रखा है। फ्लोर मिल माफिया, शुगर माफिया, कुकिंग ऑयल माफिया, पेट्रोल माफिया, टिम्बर माफिया, बेशुमार माफियाज हैं। ऐसा ही एक नासूर, एक माफिया जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ आप लोगों के फाइनेंस से होता है, आप उसको फाइनेंशियल माफिया कह सकते हैं। और बदकिस्मती से हमारे वतन अज़ीज़ में ये फ़ाइनेंस माफिया जो है, ये कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से सरगर्म अमल है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनाई जाती हैं लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है जो कि सरीहन गैर कानूनी है, और फिर उसके बाद फ़रार हो जाते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद नई कंपनी खोल कर बैठ जाते हैं और फिर लोगों को दोबारा इन्वेस्टमेंट पर मजबूर किया जाता है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है, एक अरसा दराज से मुतासरीन जनरेट हो रहे हैं। अगर आप गौर करें तो बेशुमार कंपनीज़ के मुतासर हैं जो रोते पीटते आपको मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लिहाजा ऐसे माफियाज़ की सरकूबी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मुतासरीन की तादाद में इजाफ़ा ना हो और जो आपके ऑलरेडी मसाइल हैं वो हल हों, तो ये जो रुकावट डालने वाले होते हैं और इनके ज़र ख़रीद, हड्डी खोर, पालतू लोग होते हैं, इनकी सरकूबी नहायत ज़रूरी है। और अगर आप गौर करें तो इन माफियाज़ के जो सरगना होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने अपने कारिंदे, अपने हड्डी खोर पालतू पूरे पाकिस्तान में फैला रखे हैं। हाल ही में जिस कंपनी के आप और हम सब मुतासिर बने हैं, उसका नाम है B4U SRG। उसके सिलसिले में भी एक माफिया सरगर्म है। आप सब जानते हैं कि उस माफिया के फ़िल वक्त सरबरा राजा रियाज साहब नामी शख्स हैं और उनके कुछ पालतू ज़र ख़रीद हड्डी खोर मुलाजिम कह लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो तनख्वाह लेते हैं वो मुलाजिम ही होते हैं। तनख्वाहदार मुलाजिम भी हैं, जिनमें ख्वाजा इमरान बदनाम ज़माना सरफहरिस्त है। पर रिसेंटली जो उन्हें कुछ ज़र ख़रीद मिले हैं उनमें बिलाल खाकसार है, उमर गुज्जर है और इस किस्म के लोग हैं। बहरहाल इनकी सरकूबी का क्या तरीक़ाकार है, ये भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस सिलसिले में भी एक मरबूत किस्म का लायहा अमल मैंने मुरतब किया है एडवाइज़री कोर कमेटी की मुशावरत से, उसको भी आपके सामने रखा जाएगा। जैसा कि माफिया के सरगना राजा रियाज साहब ने कहा कि जैदी साहब ट्यूशन्स पढ़ाते थे लोगों को नैब के लिए, तो मेरा ख़्याल है कि फिर नैब में जितने भी लोग जा चुके हैं SRG के सिलसिले में वो मेरे शागिर्द हुए। तो मेरे चंद शागिर्दों की आपने ताकत देख ली कि आपके बकौल सिक्योर रीएनएक्स नैब में जाने वालों ने बंद करवाई है। तो फिर कैशवर्थ की कोई ज़मानत तो मेरा ख़्याल है अब बाकी बचती नहीं है। बहरहाल मैं इख्तिलाफ़ी मसाइल में नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ आप सब से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ
کہ ایڈوائزری کور کمیٹی اور میں ایڈوائزری کور کمیٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے شروع دن سے آپ کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم عمل ہیں، لیکن حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو مسائل کا حل سیف الرحمان صاحب کے پاس ہے۔ اب اگر ان کی نیت نیک ہے تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر انہی کی نیت میں فطور ہے تو پھر آپ کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہم ایڈوائزری کور کمیٹی والے آپ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ کے لیے ہر فورم پر آواز پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کے بیفاریوں میں پھنسے ہوئے پیسے ہم نہیں دے سکتے۔ پیسے پیسے سیف الرحمان نے دینے ہیں۔ ہمارا کام آپ کو ان سے پیسے دلوانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کرنا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے میڈیا ایڈوائزر سلیم جھمٹ بھائی نے اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتایا احوال 19 تاریخ کی میٹنگ کا، 19 فروری 2023 کی میٹنگ کا، کہ سیف الرحمان صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی، تجاویز بھی رکھی، اس کے سلسلے میں انہوں نے ہم سے ٹائم بھی لیا، ہفتے 2 ہفتے کا، لیکن اسی ہفتے 2 ہفتے میں پھر بے تحاشا سازشیں بھی شروع کروا دی گئیں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کی کردار کشی، کارٹون سازی، یہ سب شروع کرا دی گئی۔ تو اس سے نیتوں کا فطور سامنے آتا ہے۔ اب سیف الرحمان صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کا شروع دن سے ایک ہی موقف ہے کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو میں لوگوں کو ان کی رقم واپس کروں گا۔ تو ذرا اس سلسلے میں غور فرما لیجئے کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ بینک اکاؤنٹس کا جہاں تک معاملہ ہے، پاکستانی قوانین کے مطابق آپ پبلک سے چندہ لے کر مسجد تو بنا سکتے ہیں، لیکن پبلک سے چندہ لے کر کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور سیف الرحمان صاحب نے یہ جرم کیا ہے، تو وہ جو پیسہ بینک اکاؤنٹس میں پڑا ہے وہ ایکچول سیف الرحمان صاحب کا نہیں ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے۔ لہٰذا بینک اکاؤنٹس کی بحالی کا مقصد یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ وہ پیسہ سیف الرحمان صاحب کی گورنمنٹ حوالے کر دے گی، ایسا قطعی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ سیف الرحمان صاحب کا ذاتی ہے نہیں، وہ تو آپ کا پیسہ ہے۔ تو اگر بینک اکاؤنٹس اوپن ہوتے بھی ہیں تو وہ نیب کے لیے ہی اوپن ہوں گے، کسٹوڈین نیب ہی ہوگی، سرکاری ادارہ، اور وہی آپ کے پیسے پھر آپ کو دینے کا پابند ہوگا عدالتی حکم کے تحت۔ اب سیف الرحمان صاحب جو کہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو میں پیسہ دوں گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے دیں گے، کیونکہ اکاؤنٹس ان کے لیے تو بحال نہیں ہوں گے۔ تو ان کا یہ کہنا، اس موقف پر قائم رہنا کہ بینک اکاؤنٹس کی بحالی کے بعد میں آپ لوگوں کی رقم واپس کروں گا، کم سے کم میری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ شاید آپ میں سے کسی کو اگر اس کی کوئی سمجھ بوجھ ہو تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ بہرحال ہمارے میڈیا ایڈوائزر جناب سلیم جھمٹ صاحب نے ایک تدریسی پروگرام کے تحت آپ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو پراپر نالج دینے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے پس آئینہ کیا ہے۔ جب بھی ویڈیو آئے آپ ضرور دیکھا کیجئے، آپ کو بے تحاشا اس میں معلومات اور بالکل کریکٹ معلومات انشاءاللہ فراہم کی جائیں گی۔ اب تھوڑی سی بات کرتا ہوں میں ہمارے سابق دوست خالد فاروق صاحب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے خالد فاروق صاحب کو معاف کیا، میرا اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اب سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے خالد فاروق صاحب کے کارٹون خواجہ عمران نے بنائے ایڈاب فوٹوشاپ کے ذریعے، اور ان پر مختلف ٹیکسٹ لکھے، اور اس کے بعد عمر گجر، بلال داغدار اور خواجہ عمران کا جو فیک نمبر ہے کینیڈا والا، اس نمبر کے ذریعے تمام گروپوں میں پھیلائے گئے، تو اس وقت ہی خالد فاروق بھائی پریشان ہو گئے تھے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے متعدد مرتبہ مجھ سے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ یار ہم شریف لوگ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، بچے بھی ہمارے دیکھتے ہیں۔
تو میں نے اس وقت بھی ان سے عرض کیا تھا کہ جس نیک کاس کے لیے آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں اس قسم کی سنگباری تو ہوگی۔ اگر آپ میں برداشت کی قوت ہے تو آگے چلیے، اگر برداشت کی قوت نہیں ہے تو یہیں سے لوٹ جائیے۔ تو یہ ان کی پریشانی فطری تھی، اور اپنے بارے میں، اپنی کمیٹی کے دوستوں کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم شریفوں کے لیے شریف ہیں اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ سیدھی سی بات ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ سو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے ظرف میں فرق ہے، ہم باظرف طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ سو خالد فاروق بھائی وہ پریشر برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنی راہ الگ کی۔ ان کو وہ راہ مبارک ہو۔ میں نے جیسے کہا کہ میں نے انہیں معاف کیا، تو میں نے واقعی انہیں معاف کیا۔ باقی بات رہی اے سی سی کے ٹاسک کی، تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ سب سے کہ ہمارے دو ہی ٹاسک ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی کمپنی کے ذریعے آپ لوگوں کو وداؤٹ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیٹ کرانا، آپ کی اکوموڈیشن کروانا، اور دوسرا ٹاسک کہ یہ جو مافیا ہے، بلیک میلنگ مافیا اور یہ فائنینشل مافیا، یہ جو آپ کی چمڑی مزید اتار رہا ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، وہ بھی انتہائی شرافت سے، انتہائی اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اور قانونی طریقے سے۔ تو یہ جو ہمارا دوسرا ٹاسک ہے، اس پر بھی عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، اور جو ہمارا پہلا ٹاسک تھا آپ کی اکوموڈیشن، اس پر بھی عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پری نرسری ٹو مڈل ایگزامس جاری ہیں اسکولوں میں، اور پری میٹرک اور میٹرک کے ایگزامس جو ہیں وہ اینڈ آف اپریل اسٹارٹ ہوں گے۔ بہرحال اس کے درمیان بیچ میں آئے گا چھوٹا سا گیپ ہالیڈیز کا۔ 20 تاریخ تک یہ پیپرز چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد میں اور میری ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز کراچی جا رہے ہیں مذکورہ کمپنی سے مشاورت کے لیے، اور اس سلسلے میں پلان مرتب کرنے کے لیے۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا کیجیے گا کہ مشاورت کامیاب ہو، وہ میٹنگ کامیاب ہو، اور ہم اس سلسلے میں کامیابی کے بعد آپ کو کامیابی کی نوید سنا سکیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں بڑی کلیئر آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں کہ سیف الرحمان صاحب سے پیسے واپس ملنے کی کوئی بھی امید آپ قطعی نہ رکھیں۔ سیف الرحمان صاحب سے پیسہ کسی صورت میں بھی واپس نہیں مل سکتا، اور نہ ہی وہ دینے پر آمادہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ، خاموشی سے انسان گھر میں بیٹھ جائے، لیکن یہاں معاملہ 16 ارب کا ہے کہ جو صرف بینکوں میں منجمد ہیں، فریز ہیں، اور ایکچول معاملہ 116 ارب روپے کا ہے کہ جو خود انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ باقی 100 ارب روپیہ کہاں ہے جس کا سراغ اب تک نیب کو بھی نہیں ملا ہے۔ ظاہر ہے وہ کرپٹو کی صورت میں ہے، اس کے کسٹوڈین کون ہیں جب نیب کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے کسٹوڈین سیف الرحمان صاحب ہی ہیں، یا ان کے جو خاص لوگ ہیں جن میں راجہ صاحب سر فہرست ہیں وہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کیش ورتھ قائم کی گئی ہے تو مفت میں تو قائم نہیں ہوئی ہے، اس پر پیسہ لگا ہے، ٹھیک ٹھاک کروڑوں روپیہ اس پر لگا ہے۔ تو وہ کروڑوں روپیہ راجہ صاحب کے پاس آسمان سے تو برسا نہیں ہے۔ سال بھر پہلے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ راجہ صاحب کے حالات انتہائی مخدوش تھے۔ بہت سارے لوگوں سے انہوں نے قرض کا بھی مطالبہ کیا تھا اپنی دختر نیک اختر کی شادی کے سلسلے میں۔ تو میرا خیال ہے 1.5 سال کی مدت میں کسی کی اتنی بڑی لاٹری نہیں نکل آتی کہ وہ 1 لاکھ کمپنی کھول کے بیٹھ جائے۔ ڈیفینیٹلی یہ پیسہ سیف الرحمان صاحب نے ہی انہیں پرووائڈ کیا ہے، اور اس پیسے کو کرپٹو کی صورت میں پرووائڈ کیا ہے۔ سو اس سلسلے میں متاثرین کے لیے یہ سوال بدستور باعث الجھن ہے کہ راجہ صاحب کو کیش ورتھ کے قائم کرنے کے لیے خفیہ پیسہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، تو پھر خفیہ پیسے سے متاثرین کو کیوں نہیں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا؟
یہ سوچنا صرف متاثرین کا ہی نہیں، خود سیف الرحمان صاحب کا بھی کام ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے گپ شپ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنے اصل مقصد پر فوکس کرے، جیسا کہ گروپوں میں بھی کہا جاتا ہے اکثر کہ آپ لوگ اپنے مقصد پر فوکس کریں، آپ کے فنڈز کی، آپ کی انویسٹمنٹ کی واپسی کے مقصد پر فوکس کریں، تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اے سی سی اپنے مقصد پر پوری طرح فوکس کرے، تو پھر آپ لوگوں کو کم سے کم واٹس ایپ گروپس میں میدان عمل میں آنا ہوگا، اور یہ جو بدترین بدنام زمانہ ہڈی خور قسم کے لوگ ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہوگا تاکہ ہم اپنا کام پرسکون طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔